सांस में आई हवा और हवा में थी हुजूर की खुशबू। जब खुशबू हुजूर की आई उसने आंखें खोली, उसने कहा मैं बड़े बड़े बागों से गुजरी हूं मगर ऐसी खुशबू नहीं सूंघी, मैं बड़े बड़े महलों से गुजरी हूं ऐसी खुशबू नहीं। डाची ने सोचा कहीं खुशबुओं वाला तो नहीं आ गया। उसने गर्दन उठाई और जब मोड़ कर देखी ना हलीमा सादिया की गोद में, तो डाची ने हुजूर को पहचान लिया। यहाँ कहते हैं ये बरेलवियों के पीर और इनके मौलवी ना बात बड़ी बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। मैंने कहा बढ़ा चढ़ा कर नहीं करते, ये हदीस है सियासत्ता की। हुजूर ने फरमाया सवाए काफिर जिन और काफिर इंसान के हर कायनात की मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बनकर आया हूं। अब वो डाची की नजर पड़ी ना तो वो उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा हलीमा मुबारक, हलीमा बोलिए, हलीमा ऊंचा बोलिए ना, हलीमा मुबारक, हलीमा मुबारक, हलीमा मुबारक, बख्तों वाला ले आई, रहमतों वाला ले आई। तुझसे लगेगा तो गरीबी दूर होगी, मुझसे लगेगा तो कमजोरी दूर होगी। हलीमा हुजूर को ले आई। वो डाची जो कमजोर चल नहीं सकती थी, उसने दूध क्या देना था, उसने कभी दूध नहीं दिया था। मगर आप तो शहरी बंदे हैं, अगर आपका किसी गांव से ताल्लुक हो तो आपको फिर पता होगा कि ये जो दूध वाले जानवर होते हैं ना, जब इनके दूध का वक्त आ जाए तो ये बोलते हैं। अब वो डाची कभी दूध नहीं देती थी ना, जब दूध का वक्त आया तो वो बोली। उसने कहा दूध ले लो। जनाबे हलीमा सादिया के खामिद ने कहा ये तो कभी दूध नहीं देती थी, ये आज बोलकर कहती है दूध ले लो। हलीमा ने मुस्कुराकर हुजूर को देखा और बर्तन पकड़ाया। एक बर्तन भर गया, दूसरा भरा, तीसरा भरा, बर्तन खत्म हो गए। थनों में दूध डाची के उसी तरह था। हलीमा कहती है जिंदगी की पहली शब थी, मैंने भी पेट भरकर दूध पिया, मेरे खामिद ने भी पेट भरकर दूध पिया, मेरे बेटे ने भी पेट भरकर दूध दिया। हमें कहते हैं लंगर कहां से चला है, मैंने कहा जहां हुजूर तशरीफ ले आते हैं वहां लंगर जारी हो जाते हैं, जहां हुजूर की जलवागरी होती है। अब उसने नौकरों से कहा जाओ इन्हें कहो आज दावत है। वो आए, उन्होंने कहा दावत है तुम्हारी। अब जिन हाथों से काम नहीं किया था ना, जानवर ज़िबा किया, माचिस का तो जमाना नहीं था, पत्थर से पत्थर रगड़ कर आग जलाई, खाना तैयार किया। खाना तैयार करके बस यहीं रख दे, यहीं पर रख दे, खाना तैयार करके ना, अच्छा चले इस तरफ रख दे, हाँ जहाँ वो डब्बा से पड़ा वहां रख। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें। जब खाना तैयार हो गया, नौकरों से कहा जाओ उन्हें कहो खाना तैयार है आ जाओ। अब नौकर गया ना जब उनके पास कि खाना तैयार है आ जाओ। अब उन्होंने आपस में मशवरा किया कि सामान यहां छोड़कर जाएं तो पीछे कोई सामान ना चोरी कर ले, तो क्यों ना ऐसा करें कि किसी एक को पीछे छोड़ दें, खुद खाना खा के लेंगे, वापसी पर उनका ले आएंगे। आप इधर तवज्जो रखें, वो लगा लेंगे। ये इतना बड़ा काम नहीं है कि जो आपकी तवज्जो उधर हो रही है, तवज्जो करें तवज्जो। उन्होंने मशवरा। अब कुरैश ने फैसला क्या किया कि सरकार को सामान के पास छोड़ देते हैं, खुद दावत के लिए चले जाते हैं, सरकार को सामान के पास छोड़ा। अब वो आ गए, अब वो खाना लेकर बैठा था। जब वो आए ना तो उसने नजर डाली तो हुजूर नहीं थे। उसने पूछा किधर, बस नीचे रखते हैं, किधर? उन्होंने कहा तूने नहीं बुलाया। उसने कहा बुलाया तो है, मगर जिनकी वजह से बुलाया वो किधर है? जिनकी वजह से बुलाया वो किधर है? तुम तो यहां पहले भी आते रहे हो, तुम्हारे साथ तो हमने कभी सलाम भी नहीं लिया था, तुम्हें तो नहीं बुलाया, उन्हें लेके आओ जिनकी वजह से बुलाया है तुम्हें। क्या लाए सरकार को, पहले सरकार को खाना पेश किया, फिर पूरे काफिले को खाना पेश किया। जब वो खाना खा चुके ना, अब उसने हजरत अबू तालिब से कहा मैं दो चीजें देखना चाहता हूं। हजूर ने कहा चाचा शर्मगाह नहीं देखने देंगे। उसने कहा नहीं शर्मगाह नहीं देखूंगा। उसने सरकार के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत देखी और हथेलियां देखी, फिर पांव के तलवे देखे, फिर वो उठकर खड़ा हुआ। फिर उसने कहा या अहलल कुरैश हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, हाजा रहमतल लिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन का रसूल है, ये कायनात के लिए रहमत है। तो कुरैश के बड़े बूढ़ों ने नाक चढ़ाकर कहा कि तुझे कैसे पता है ये रसूल रब्बिल आलमीन है, तूने कैसे जाना ये रहमतल लिल आलमीन है? उसने कहा सुनो, जब इनकी सवारी पहाड़ी से उतर रही थी ना, तो मैंने देखा हर दरख्त और हर पत्थर इन्हें झुककर सलाम भी कर रहा था, इन पर दरूद भी पढ़ रहा था।
दरख्त और पत्थर सवाए नबी के किसी को सलाम नहीं करते। ईसा तो ठोकर लगाते थे, हजूर ठोकर नहीं लगाते हैं, हजूर तो सिर्फ करीब से गुजरते हैं। नहीं बोले नहीं यहाँ पर, हजूर तो करीब से गुजरते हैं। अब शाने समझ आ गई हजरत ईसा की। कितनी शाने थी? 5। बोलिएगा जरा। मिट्टी का परिंदा बनाते थे, फूंक मारते थे, जिंदा होकर उड़ता था। ये एक, जब महफिल सजती थी बतलाते थे, खा करके आए हो, बचा करके आए हो। 2, हजरत ईसा कोड़ के मरीज को हाथ लगाते, बस ठीक चल रहा है, बस ना करें, बस छोड़ दे, हाथ लगाते, वो तंदुरुस्त होता। 4थी शान क्या थी? अंधे की आंखों पर हाथ रखते, आंखें रोशन हो जाती। 5वीं शान क्या थी? ठोकर लगाते, मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता। जैसे अल्लाह ने इतनी शानें दी ना, छेड़े ना, बस इतनी काफी है, पसीना है ना फिर बुखार हो जाएगा। तो कुरान ने कहा ये 5 शानें थी उनकी। अब जिसे अल्लाह ने इतनी शानें दी ना, उसने अपनी कौम को इकट्ठा किया 11 और 12 रबीउल अव्वल की शब, और इकट्ठा करके कहा सुनो, ये रात सोकर गुजारने की नहीं है, इस रात में 100 नफल पढ़ो। उन्होंने कहा क्यों? फरमाया तुम्हें नहीं पता ये उस नबी की विलादत की रात है, ये उस नबी की विलादत की रात है। उन्होंने कहा किस नबी की विलादत की रात? किस नबी की विलादत की रात? अब हजरत ईसा ने जो कलाम किया ना, उसे कुरान ने फिर नकल किया। हजरत ईसा ने कहा सुनो, व मुबश्शिरम बि रसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। सुनो, मैं कुछ नहीं हूं, असल नबी वो है जो मेरे बाद आ रहा है। नहीं, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलनी पड़ी। अगर आप थक गए ना, तो हम तो इतने थके हुए हैं कि थकने का लफ्ज भी छोटा है उसके सामने। हजरत ईसा ने कहा सुनो, मैं कुछ नहीं हूं, असल नबी वो है जो मेरे बाद आ रहा है। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं कि असल वो है जो मेरे बाद आ रहा है, जिनका नाम नामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हजरत ईसा ने ये कहा ना, तो एक औरत उठी, उसने कहा अच्छा तुम कुछ नहीं हो, तुम मुर्दे जिंदा करते हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम अंधों को आंखें देते हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कोड़ियों को शिफा देते हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम मिट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारकर उड़ा देते हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम लोगों को घरों की खबरें देते हो, तुम कुछ नहीं हो। अगर इतनी शानों का मालिक होकर तू सिर्फ हमें बशारत सुनाने आया है उस नबी की, तो फिर जरा उसकी शान भी तो सुनाना। नहीं, वाई बलाक वालों ने सुननी है तो फिर हजूर की शान दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। स्टेज से भी आवाज मेरे कानों में आनी चाहिए जरा। एक मर्तबा और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। उसने कहा अगर इतनी शानों का मालिक होकर तू उनके सामने कुछ नहीं, फिर उनकी शान तो सुना। हजरत ईसा ने जो खुतबा दिया ना, पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक शान पढ़ेंगे, उसमें से शरह जो है ना, वजाहत सिर्फ आदि की करेंगे, फिर दोबारा कभी आए तो वो आदि बाद में सुना देंगे। उस आदि पर भी पूरे 3 घंटे में खुतबा दे सकता हूँ। हजरत ईसा ने कहा सुनो, तुम पूछते हो उस नबी की शान क्या है, तो उस नबी की शान ये है, वो पंगूड़े में होगा तो चांद उसे लोरियां दिया करेगा, वो ऐने शबाब में होगा तो चांद दोनों मुट्ठियों में होगा। हजरत ईसा आसमान लिए गए, 571 साल गुजर गए। 571 ईस्वी में हजूर की विलादत हुई। 40 साल बाद ऐलान नबूवत किया, 13 साल तबलीग की, 13 साल बाद हजूर हिजरत कर गए। हिजरत के 2 साल बाद ग़ज़वा बदर हुआ। सगे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब काफरों की तरफ से गिरफ्तार हो गए, फिर वो हजूर पर ईमान ले आए, फिर हिजरत करके मदीने आ गए। ये ज़ाहिरी तौर पर हजूर से उम्र में 2 साल बड़े थे, मगर जब कोई इन्हें पूछता था कि आप बड़े हैं या सरकार बड़े हैं, तो वो कहते थे बड़े तो सरकार है, मेरी तो सिर्फ उम्र ज्यादा है। सगा चचा सगा, यहां तो हमें कहते हैं नबी का अदब बड़े भाई जितना करना चाहिए, और सगा चचा क्या कहता है? बड़े सरकार हैं। क्या कहते हैं? बड़े, बोलिए जरा ऊंचा, बड़े सरकार है, मेरी तो सिर्फ उम्र ज्यादा है। मुद्दत गुजर गई। एक दिन, हमारी जुबान समझ आती है आपको पंजाबी? एक दिन कलियां तकिया ना हजूर नू, थोड़ी सी है वो पिंडी वाली, रला मिला के गुजारा होगा। असल पंजाबी च ना 60 चंगी लगती जे। एक दिन तकिया ना हजूर नू कलियां,
تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میری عمر تھی 3 سال اور آپ کی عمر مبارک تھی ظاہری طور پر چند مہینے، تو حضور 14ویں کی رات تھی، تو وہ میں کھیلتے کھیلتے آپ کے گھر آ گیا تھا۔ اب انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور ایک گل کرنی جے، پوچھنی ہے۔ حضور نے کہا پوچھو۔ اب انہوں نے کہا میری ظاہری عمر تھی 3 سال، آپ کی چند مہینے تھی، 14ویں کی رات میں کھیلتے ہوئے آپ کے گھر میں آ گیا۔ حضور آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، آسمان پر 14ویں کا چاند تھا، جدھر پنگوڑا جاتا تھا ادھر انگلی جاتی تھی، جدھر انگلی جاتی تھی ادھر چاند جاتا تھا۔ اچھا وائی بلاک والو، ایک گل انہاں حضور نو دسی ہے، پوچھی نہیں، ایک گل انہاں حضور نو، اب بولے نا ذرا، آج آپ حضور کے ذکر میں بولیں گے نا، قیامت والے دن مدینے والا آپ کے حق میں بولے گا بس۔ انہاں ایک گل انہاں حضور نو دسی کہ ماں انج ہوندیاں تکیا، ماں انج ہوندیاں تکیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا چاچا اگے گل کرنا۔ تو انہاں کیا یا رسول اللہ، وہ جب انگلی پر چاند رقص کرتا تھا نا تو وہ آپ کے لب ہلتے تھے، آپ کے لب ہلتے تھے، آپ کس سے باتیں کرتے تھے؟ اچھا صحابی تھا نا؟ ہاں صحابی تھا، وہابی نہیں تھا۔ اس نے حضور کو اپنے بچوں جیسا نہ سمجھا، اس نے حضور نے اپنے بچوں، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، اللہ اس میلاد کا صدقہ اگر یہاں کوئی بے اولاد ہے اسے زندگی والا بیٹا نصیب۔ ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں 6 مہینے کے، سال کے، وہ پنگوڑے میں لیٹے اوناں کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں۔ کدی وڈے ہوندے ہیں، اساں بھی انہوں پوچھا ہے اے تو جھولے میں روتا کیوں تھا، ہنستا کیوں تھا، یہ اوناں کیوں کرتا تھا؟ ویسے شعیب اور شہزاد صاحب ان حالے تک اوناں ہی کیتی ہے، کھل کے ہلے بھی نہیں بولے۔ تو ہم نے کبھی پوچھا جی ان سے، پوچھا وہ کیا، اس کا باپ بھی نہیں بتلا سکتا یہ پنگوڑے میں اوناں کیا کرتا تھا، مگر صحابی ہے، جانتا ہے سرکار کائنات کے بچوں کی طرح نہیں۔ ہاتھ باندھ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے لب ہلتے تھے، آپ کس سے باتیں کرتے تھے؟ حضور مسکرائے۔ جسے حضور کے مسکرانے پر خوشی ہوئی ہے اسے مسکرا کر بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ جب یہ بات سنی تو حضور مسکرائے، حضور نے مسکرا کر کہا چچا اس رات میری امی نے میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے تھے، میں رونے کا ارادہ کرتا تھا نا تو چاند مجھے لوری دیتا تھا، میں رونے کا ارادہ کرتا تھا۔ دیکھیں ماں کام کر رہی ہو نا اور بچہ چھوٹا رونے لگے تو بہن اٹھا لیتی ہے کہ نہیں اٹھا لیتی، پھر سینے سے لگا لیتی ہے نا، پھر کوئی اللہ کا ذکر کرتی ہے، کوئی درود پڑھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امی نے میرے ہاتھ کس کے باندھ دیے، میں رونے کا ارادہ کرتا تھا تو چاند مجھے لوری دیتا تھا۔ 60 کی دہائی میں یہ نیل آرم سٹرانگ گیا تھا چاند پر، پھر جب وہ سیٹلائٹ واپس آئی تو اس نے دنیا والوں سے کہا دنیا والوں چاند تمہاری زمین سے 2,40,000 میل کی بلندی پر ہے۔ اب وائی بلاک کی اس محفل میں آنے والوں، حضور تو مکہ میں سیدہ آمنہ کے حجرے میں پنگوڑے میں لیٹے ہیں، ظاہری عمر چند مہینے ہے، 2.5 لاکھ میل کے فاصلے سے چاند لوری دے رہا ہے، حضور یہاں سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے چاند سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ جب حضور نے کہا نا چچا وہ چاند لوری دیتا تھا تو ہم چاند سے باتیں کرتے تھے، ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ چاند سے باتیں کرتے تھے؟ حضور نے کہا چاچا حیران کیوں ہے، اجازت ہو تو اگلی بات نہ بتلا دیں۔ نہیں اگر آپ نے بھی سننی ہے تو پھر ہاتھ پورے اٹھا کر بولو۔ کہا اگلی نہ بتلائیں؟ انہوں نے کہا ماں باپ قربان بولیے۔ حضور نے کہا چچا قسم اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، یہ چاند روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا، اس کے سجدے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ اب عرش کہاں ہے؟ عرش کہاں ہے؟ جبریل کو بھی نہیں پتا کہاں ہے، صرف حضور کو پتا ہے، حضور کو پتا ہے۔ حضور نے کہا یہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا، اس کے سجدے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا۔ ہوش اڑ گیا حضرت عباس کے۔ حضور نے دیکھا چاچا اور حیران ہے، مسکرائے حضور، فرمایا چاچا حیران کیوں ہے، اجازت ہوئے تو اگلی نے دسی ہے، نہیں جو سننی ہے تو پھر ہاتھ چوک کے سبحان اللہ۔ آج تسی پھنس گئے ہو نا، ہن کل انہاں دا ترلا کرے جی اگے تو پیراں نوں نہ سدیا جی،
مگر میری یہ بھی آپ کو ایک میری طرف سے آفر ہے، آج حضور کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ، آج جسے حضور کے نام پر تھکاوٹ ہو گئی نا، مالشیے کے پیسے مجھ سے لے جائے گا جاتے ہوئے، صبح مالش کرا لینا، مگر آج حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانا۔ حضور نے مسکرا کر کہا چاچا حیران کیوں ہے، اجازت ہو تو اگلی نہ بتلائیں۔ انہوں نے کہا ماں باپ قربان بولیں گے۔ حضور نے کہا چاچا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی، اس قلم کے چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا۔ موبائل ہے آپ کے پاس، ویڈیو بن رہی ہے، اچھا ٹچ موبائل ہے آپ کے پاس ہے، نکالیں ذرا، آپ بھی نکالیں۔ گوگل میپ چلانا آتا ہے، پیکج ہے، اچھا نکالیں ذرا گوگل میپ۔ میرے والا کدھر ہے؟ اچھا دے دے پھر ادھر، چارجر پہ نہیں، چارجنگ پہ نہیں رہا، چلے بس میں خود اچھا سوچ نہیں تھا۔ دعا کرو جی ساڑھے ساؤنڈ والے واسطے، اللہ اس کا کاروبار چمکائے تاکہ یہ ایک دو ایکسٹینشن لے کے رکھے۔ اچھا کھول لیا آپ نے، سرچ میں لکھیں مسجد نبوی، لکھیں سرچ میں مسجد نبوی، لکھیں دروشی پڑھیں ایک مرتبہ اونچی آواز، مسئلہ آج کھول کے تے کاٹ کے جاسا انشاءاللہ، توجہ کریں، پڑھیں اونچی آواز سے دروشی، پڑھیں۔ حضور نے فرمایا لوح محفوظ پر قلم کی آواز چلتی تھی، میں وہ قلم کی آواز سن لیا کرتا تھا۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے ہماری طرف نا، بس یہ توجہ کیجئے، یہ کام کر رہے ہیں ادھر سے، میں نکال لیتا ہوں ادھر سے، توجہ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا، حضور نے کہا چچا میں ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتی تھی، اس کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ لو اچھا جی وہ نکالیں ادھر سے، ادھر سے بھی نکل آتا ہے، قلم دیں جی، قلم ہے کسی کے پاس؟ نکلی جی لوکیشن آپ کے پاس، لے جی ایک نوٹ پڑا، یہ دیکھیں یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس پر کچھ لکھا ہے، آواز آئی آپ کو؟ مجھے بھی نہیں آئی، حالانکہ یہ میرے کان سے کتنی دور ہے، 1 فٹ بھی نہیں، مگر اس کی آواز میں ایک گورنمنٹ سکول میں ہیڈ ماسٹر ہوں، 7:45 بجے سے لے کر نا 2:15 بجے تک میں قلم چلاتا ہوں، میں نے آج تک قلم کی آواز نہیں سنی۔ میں گھر آتا ہوں تو تویز لینے والوں کا رش ہوتا ہے، میں تویز لکھتا ہوں، میں نے آج تک قلم کی آواز نہیں سنی۔ حضور فرماتے ہیں چچا میں ماں کے پیٹ میں تھا، 7 آسمانوں کے اوپر لوح پر قلم کی چلتی تھی، اس کے چلنے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیتا تھا۔ حضور نے فرمایا چچا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، عرش کے نیچے چاند سجدہ کرتا تھا، میں ماں کے پیٹ میں اس کی آواز سن لیتا تھا۔ حضور نے خانہ کعبہ میں 9 جگہ پر نماز پڑھی ہے، ایک کعبے کے اندر، باقی 8 مطاف کے اندر۔ الحمدللہ میں نے 8 جگہ تلاش کر کے نا وہاں سجدہ کیا جہاں حضور کے قدم مبارک تھے۔ میں نے مکہ میں حضرت امیر حمزہ کے گھر میں سجدہ کیا، حضرت ابو بکر کے گھر میں سجدہ کیا، حضرت عمر کے گھر میں سجدہ کیا، میں نے حضور سید دو عالم کے اپنے گھر میں بھی جا کر سجدہ کیا کہ مجھے ایک مرتبہ وہاں جانے کی سعادت ملی جو حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا گھر تھا۔ میں نے سیدہ خدیجہ کے گھر کے مقام پر سجدہ کیا، میں نے غار ثور میں کئی مرتبہ میری حاضری ہوئی، میں نے اوپر جا کر نفل پڑھے، میں نے غار حرا میں کئی مرتبہ نفل پڑھے۔ حضور مدینے داخل ہوئے، جہاں حضور نے پہلی فجر کی نماز پڑھی میں نے وہاں بھی سجدہ کیا۔ مسجد قباء میں جہاں حضور نے نماز پڑھائی میں نے وہاں بھی سجدہ کیا۔ ہمیں وہ جگہ بھی پتا ہے کہ جہاں حضور کا مصلی تھا۔ مسجد نبوی میں حضور کی محراب میں بھی سجدہ کیا۔ حضور نے بدر میں جاتے ہوئے جہاں زرہ پہنی تھی میں نے وہاں بھی سجدہ کیا۔ خندق میں جہاں 3 دن حضور نے دعا مانگی میں نے اس مسجد میں بھی سجدہ کیا۔ جہاں مولا علی کا خیمہ تھا میں نے وہاں بھی سجدہ کیا۔ جہاں زہرا پاک کا خیمہ تھا میں اندر تو نہ گیا، میں نے اس دروازے پر سجدہ کیا کہ یہاں سے حسین کی ماں کے قدم تو لگے ہوں گے نا گزرتے ہوئے۔ میں نے سلمان فارسی کی مسجد میں سجدہ کیا۔ میں نے پیر روحہ میں جہاں 70 پیغمبروں نے نماز پڑھی میں
نے وہاں بھی سجدہ کیا، پیر شفا پر بھی سجدہ کیا، بدر میں میں نے عریش پر بھی سجدہ کیا، میں نے مولا علی کی مسجد میں بھی سجدہ کیا، میں نے حسین پاک کے روزے پر بھی سجدہ کیا، میں نے 10 اماموں کی بارگاہ میں بھی سجدہ کیا، میں نے غوث پاک کی مسجد میں بھی سجدہ کیا، جہاں تک میں جا سکا جس ولی تک میں نے ہر کسی کی مسجد میں سجدہ کیا۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں نے آج تک اپنے سجدے کی آواز نہیں سنی، مگر رسول فرماتے چچا میں ماں کے پیٹ میں تھا، عرش کے نیچے چاند سجدہ کرتا تھا، اس کے سجدے کی آواز میں ماں کے پیٹ میں سن لیا کرتا تھا۔ ارے وائی بلا کس محفل میں آنے والوں جو نبی پنگوڑے میں لیٹ کر 2.5 لاکھ میل کے فاصلے سے چاند کی لوری بھی سنے، ماں کے پیٹ میں ہو کر عرش کے سجدے کی آواز بھی سنے، امی جان کے شکم میں لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز بھی سنے، پھر مجھے بتلانا وہ نبی مدینے میں بیٹھ کر کتنے فاصلے پر ہیں؟ 4282 کلومیٹر یہاں سے حضور کا روزہ ہے، تو جو نبی 2.5 لاکھ میل کے فاصلے سے چاند کی لوریاں سن سکتا ہے، وہ 4000 کلومیٹر سے ہمارا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ جو عرش کے سجدے کی آواز بھی سنے اور لوح پر چلنے والی قلم کی آواز بھی سنے، وہ ہمارا سلام نہیں سنتے؟ بس اپنے عقیدے پر پکے رہو، بالکل کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں۔ حضور تو حضور ہیں، حضور کے غلاموں جیسا کوئی نہیں ہو سکا۔ ہاں بولنا پڑے گا آپ کو ذرا، حضور تو حضور ہیں، حضور کے غلاموں جیسا کوئی نہیں ہو سکا۔ آخر میں بس ایک جملہ عرض کریں گے، حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہو، ذاتی خدمت جانتے ہیں اب کیا ہوتی ہے؟ مثلا یہ درویش ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم وضو کریں تو یہ پگڑی ہماری پکڑ لیتا ہے، چادر پکڑ لیتا ہے، چھڑی پکڑ لیتا ہے، جب پگڑی باندھنی ہو تو ہمیں بتلاتا ہے کہ یہاں ٹھیک ہے یہاں سے نہیں ہے۔ اچھا محفل میں آئیں تو جوتے یہ سنبھالتا ہے، تقریر کریں تو یہ پانی پلاتا ہے، کھانا کھانے بیٹھے تو کھانا آگے رکھتا ہے، تھک جائیں تو ہمیں دباتا بھی ہے۔ یہ ہوتی ہے ذاتی خدمت۔ یہ کیا ہے؟ ہاں اب سید میر علی شاہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آج بھی حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہو، اب ظاہری طور پر تو سرکار نہیں ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا زمانہ سرکار کا ہی ہے۔ ہاں جو تمہیں کہے نا حضور کے زمانے میں یہ لائٹیں تھیں، یہ جھنڈیاں تھیں، تو لکتر لا کے نا پہلے 5-7 سرے جاندے کریا جائے۔ ہاں پھر انہوں نے کہا جائے 10 اے زمانہ کس ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بتلا رہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ اونچا بولو ذرا، یہ حضور کا زمانہ ہے، توجہ کرنا ذرا۔ اب ظاہری طور پر حضور موجود نہیں ہے، ہم وضو نہیں کرا سکتے، ہم نالین نہیں سنبھال سکتے، ہم سید دو عالم کو کھانا نہیں پیش کر سکتے، ہم ظاہری طور پر خدمت نہیں کر سکتے، مگر گولڑے والے سید نے کہا کہ اگر آج بھی کوئی حضور کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ختم نبوت کا کام کرنا شروع کر دے، اس لیے کہ ختم نبوت کا کام حضور کی ذاتی خدمت ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ کر بس تقریر ختم کر دیتا ہوں، تقریر ویسے میں نے ختم کر دی تھی لیکن ایک مجھے حدیث یاد آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب حضور جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر جلوہ گر ہوئے نا تو حضرت عمر حضور کے کان کے قریب ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ یہ بندہ فاسق تھا، شریعت کا خیال نہیں رکھتا تھا، گناہوں میں مصروف رہتا تھا۔ اگر آپ آج اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے نا تو لوگ ڈر جائیں گے اور وہ گناہ چھوڑ دیں گے کہ اگر ہم نے گناہ نہ چھوڑے تو حضور ہمارا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اس نیت سے حضرت عمر نے عرض کی۔ جب سرکار کو یہ عرض کر چکے نا تو حضور عوام کی طرف رخ کیا اور حضور نے صحابہ سے کہا تم میں کوئی ایک شخص ہے جو مجھے اس کی ایک نیکی بتلا دے؟ تم میں ہے کوئی شخص جو مجھے ایک نیکی بتلا دے؟ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو، اس نے کہا یا رسول اللہ اور نیکی تو نہیں، اس کی ایک نیکی کا مجھے پتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جنگ پر تشریف لے گئے تھے، یہ بھی اس لشکر میں تھا۔ جنگ جس علاقے میں تھی وہ سخت سرد ترین علاقہ تھا۔ جب شام کو ٹھنڈی ہوا چلی سارا لشکر اپنے خیموں میں چلا گیا، آپ بھی اپنے خیمے میں تھے۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کا علاقہ ہے، یار خیمے میں ہے، خیمہ اکیلا ہے،
حضور اور نیکی تو نہیں, یہ ساری رات تلوار لے کر نا آپ کے دروازے پر کھڑا رہا تھا, یہ ساری رات تلوار لے کر آپ کے دروازے پر کھڑا رہا تھا. جب اس نے یہ بات کی نا تو حضور نے فرمایا صفیں درست کر لو, حضور نے فرمایا صفیں سیدھی کر لو. حضور نے اس کا جنازہ پڑھا, جنازہ پڑھا کر نا حضور نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود نیچے قبر میں اتارا, پھر اس کی قبر پر مٹی ڈالی. جب قبر بن گئی, انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھا اور رکھ کر کہا تیرے سارے یار کہہ رہے تھے کہ تو جہنمی ہے, مگر میں محمد کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. تیرے سارے یار کہہ رہے تھے کہ تو جہنمی ہے, مگر میں محمد کہتا ہوں تو جنتی ہے. انس کہتے ہیں اسی وقت جبریل نازل ہوئے, اللہ کا سلام پیش کر کے کہا تیرا رب فرماتا ہے تھا جہنمی, مگر جب آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہم نے اسے جنتی کر دیا. ہم حضور کے خیمے پر تو پہرا نہیں دے سکتے, مگر حضور کی عزت پر تو پہرا دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ہم حضور کے خیمے پر تو پہرا نہیں دے سکتے, مگر حضور کی ختم نبوت پر تو پہرا دے سکتے. ان محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہاں آئیں, نعرے لگائیں, لنگر لے چلیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے دلوں میں حضور کی محبت لے کر دیں اور وہ جذبہ لے کر جائیں کہ تاکہ ہمارا تن من دھن حضور کے لیے قربان ہو, ہماری نسلیں بھی حضور پر قربان ہو, ہماری اولادیں بھی حضور پر قربان ہو. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ حضور پر قربان ہے تو پھر آپ مومن ہیں, اور اگر آپ کو حضور سے زیادہ کوئی اور چیز پیاری ہے تو پھر آپ مومن نہیں. حضور تو بتلا گئے تھے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے ماں باپ, اس کے مال, اس کی اولاد, حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ نہ پیارا ہو جاؤں. بس تقریر ختم ہو گئی ہے, صرف اتنی سی بات کہنا چاہتے ہیں, سب کچھ حضور ہے. بولے نہیں آپ حضرات, سب کچھ حضور ہے. حضور ہیں تو سب کچھ ہے, اگر حضور سے تعلق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ حضور ہے. حضور سے وفا کرو, زندگی حضور کے بن کر گزارو. اللہ حضور کا صدقہ ہم میں ہر شخص کی مشکلیں آسان کرو. اللہ حضور کے ہر غلام پر رحمت فرمائے. زندگی رہی پھر کبھی آئے نا, اور تقریر تھوڑی سی ٹائم پہ شروع ہوئی کیونکہ صبح ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے, پھر جمعہ 2 جگہ پڑھانا ہوتا ہے. ایک جمعہ میں قریب کے شہر میں پڑھاتا ہوں, 1 بجے سے 1:45 بجے تک وہاں تقریر کرتا ہوں. پھر میں اپنے شہر میں اپنے مرکز میں آتا ہوں, اور جمعے پر 2 سے 3 ہزار بندہ ہوتا ہے. وہاں میں 2:15 بجے تقریر شروع کرتا ہوں, 3:15 بجے تک. 3:30 بجے ہماری جماعت ہوتی ہے 20-25 منٹ پہ, تو جمعے پڑھانے, پھر کل بھی پروگرام ہے. دن رات کے سفر میں نیند بھی نہیں آئی, یہاں جہاں لیٹے تھے نیند بھی نہیں آ سکی, تھکے ہوئے تھے, لیکن میری آواز نہیں آپ کو تھکی ہوئی محسوس ہوگی. اس لیے کہ مجھ سے انہوں نے, شہزاد صاحب نے پوچھا جی وہ آپ کی فیس ویس کیا ہے. میں نے کہا بیٹے ہم نے تو کبھی کسی سے طے ہی نہیں کیا. ہم نے تو یہ کہا تھا یا رسول اللہ جس دن طے کریں نا اس دن موت آ جائے. آپ کا ذکر نہیں بیچے. میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اسے کاروبار نہ بنانا, اور میرے استاد جی نے مجھے کہا تھا کہ جہاں جانا نا واپسی کا کرایہ جیب میں ڈال کر جانا. ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ, اور مجھے اکیلے میں کہا تھا جہاں جانا واپسی کا کرایہ بھی جیب میں ڈال کے جانا. وہاں نہ انہیں کہنا اجازت دو اجازت دو اجازت دو. آتے رہتے ہیں آپ کے ڈی جی خان میں ہم, یہ تو کافی دیر بعد آئے شہر میں. ادھر تو آئے تھے پہلے, وہ 8 محرم کو بھی آئے تھے, پھر ایک ربیع الاول میں بھی کہیں آئے تھے. ویسے تو بھی سخی سرور بھی پچھلے ہفتے بیان کر کے آئے ہیں, دربار پہ بھی بیان ہوتا ہے, محفلوں پہ بھی ہوتا ہے. یہ خواجہ اکرم شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے عرس پر تو ہر سال ہماری حاضری ہوتی ہے. 7-8 سال ہو گئے ہیں. اس بار بھی 26 کو آئیں گے, 26 اکتوبر ظہر کے بعد ہمارا بیان ہے یہاں. پچھلے سال نہیں آ سکے تھے کیونکہ بڑی 11ویں تھی, اور بڑی 11ویں پر ہمارا بیان حضرت شہباز قلندر کے دربار پر ہوتا ہے. وہ کئی سال ہو گئے ہماری وہاں پر حاضری ہوتی ہے. تو بہرحال ادھر تشریف لائیے گا. 26-27 اکتوبر کو وہ ہے وہاں پروگرام. 26 کو دن کا ہے, رات کو پھر رات کا بھی ہے. بڑے بڑے علماء آتے ہیں جنہیں آپ ٹی وی پر ادھر ادھر دیکھتے ہیں. 27 کو بھی وہاں سارا دن علماء تشریف لائیں گے. کوئی زیادہ سفر نہیں ہے آپ سے, 15 کلومیٹر ہے یہاں سے. مرشد آباد عالی والا جو ہے
آپ اپنے علماء کو سنو، ان کی قدر کیا کرو، جانا اس شریف کی ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ زندگی رہی پھر کبھی آئے نا اور ٹائم ملا تو پھر میں 3 گھنٹے بیان کروں گا حضور کی شان، یہ تو میں ایسے 1.5 گھنٹہ تو میں اب بھی ہو گئی ہوگی تقریر۔ تو بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی آئیں گے۔ اب یہ جو 2-4 باتیں کوئی حضور کی شان میں کی ہیں، کوئی کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟